चले फिर दुआ पढ़ लेते हैं मिलकर. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा. अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन. अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा. आमीन या रब्बल आलमीन. अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक हदीस शेयर करूँगी. रोज़ाना इंशाअल्लाह ताला हम स्टार्ट करने से पहले एक हदीस पढ़ा करेंगे. 3 आयत की तिलावत का अजर. सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई शख्स ये पसंद करता है कि जब वो बाहर से अपने घर वापस आए तो उस पे 3 बड़ी फरबा हामला ऊँटनियाँ मौजूद पाए. हमने अर्ज़ की, जी हाँ. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस 3 आयत जिन्हें तुम में से कोई शख्स अपनी नमाज में पढ़ता है वो इसके लिए 3 भारी भरकम और मोटी ताज़ा हामला ऊँटनियों से बेहतर है. ये क्या पता चलता है इस हदीस से हमें कि अगर हम 3 आयत भी पढ़ते हैं ना, उसको समझ के पढ़ते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि हम क्या पढ़ ले रहे हैं ना. ये नहीं कि पता नहीं है और पढ़े जा रहे हैं बस खाली. अगर 3 आयत भी ऐसे पढ़ लेते हैं हम जिनका हमें पता होता है कि हम क्या पढ़ ले, सही तलफ़्फ़ुज़ अदा करें, मायने ना भी पता हो, लेकिन ये पता होना चाहिए कि तलफ़्फ़ुज़ सही है, हमारा लफ्ज़ सही से पता है कि हमने क्या लफ्ज़ पढ़ा है. तो उसका बताया गया है कि वो क्या है, उसके लिए इतनी बड़ी बशारत है कि वो अपने घर में 3 बड़ी बड़ी ऊँटनियाँ पाता है. जैसे कि अरबों के यहाँ ना सबसे जो महंगा तरीन और कीमती जानवर था ना, वो ऊँट होता है. और वो भी ऊँट जो क्या हो, ऊँटनी हो, और वो क्या हो, हामला हो. वो सबसे ज़्यादा कीमती तरीन उनके यहाँ जानवर होता है. अभी भी है अरबों के यहाँ. अब जैसे कि हम इसको इस तरीके समझ सकते हैं जैसे कि हम कोई गाड़ियाँ ले लें, ठीक है. बड़ी बड़ी सी गाड़ियाँ होती है ना, लैंड क्रूज़र होती है, प्राडो होती है, BMW, पता कौन सी गाड़ियाँ होती हैं. तो वो गाड़ियाँ अगर आप चाहते हैं कि आपको वो गाड़ी आपके घर में खड़ी हो, साथ आपके सामान के, उसके ना सामान भी रखो, आपके घर का राशन वगैरह या दूसरी कोई चीज़ उसके ना भरी हुई रखी भी हो, क्या चाहते सारे ऐसा हो, तो इसके वजह सिर्फ क्या करना होगा कि हमें नमाज के अंदर या उसके अलावा जो भी तिलावत करते हैं उसको समझ के पढ़ना होता है, उसके अल्फाज को, उसके तलफ़्फ़ुज़ को सही से अदा करना है. तो अल्लाह ताला इतना बड़ा हमें गिफ्ट दुनिया में दे रहे हैं, तो सोचें ज़रा आखिर में भी उससे कितना बड़ा गिफ्ट होगा ना. इसी तरीके से कि 10 आयत की तिलावत करता है, वो क्या करता है, अल्लाह ताला उससे फरमाएगा जिसने रात के क़याम में 10 आयत तिलावत की, उसके लिए अजर का ढेर लिखा जाता है, और ये ढेर दुनिया और जो कुछ इसमें है उससे बेहतर है. और फिर जब क़यामत का दिन होगा तो तुम्हारा रब इज़्ज़त वजल फरमाएगा, पढ़ता जा और आयत के बदले में एक दर्जा चढ़ता जा, यहाँ तक है जो सबसे आखिरी आयत उसको याद होगी उस तक पहुँच जाएगा. तब तेरा रब बंदे से फरमाएगा, मुट्ठी भरो. वो बंदा अपने हाथ के इशारे से कहेगा, ए रब तू खूब जानता है कि क्या भरूं. तो वो फरमाएगा, एक हाथ में हमेशा दूसरे हाथ में नेमतें भर लो. सिर्फ 10 आयतें तिलावत करने पर देख कितना बड़ा अजर लिखा है. इसी तरीके से कि 100 आयत तिलावत करते हैं, जिसने रात को 100 आयत पढ़ी उसके लिए सारी रात का क़याम लिखा जाता है. मतलब कि वो पूरी रात नमाज़ पढ़ता रहा खड़े होकर, ये नहीं कि सजदा करा, रुके करा, बैठ गया. वो नहीं, क़याम का मतलब है खड़े होकर नमाज़ पढ़ना. तो अगर 100 आयत जो हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पारे पढ़ लेते हैं और साजिदा ख़त्म कर रहे हैं रमज़ान के अंदर, तो उसको ये दिमाग में रखते हुए पढ़ें कि हम क्या उसके तलफ़्फ़ुज़ सही से अदा कर रहे होते हैं, हम उसका जो पढ़ने का तरीका है वो सही से अदा कर रहे हैं, या खाली बस यही कि आज मुझे 1 पारा ख़त्म करना है, उसको तो 10 पारे हो गए, मेरे तो अभी तक 4 पारे हुए हैं, उससे तो 16 पारे कर लिए, मैं अभी तक पीछे हूँ, ये इस चीज़ में लगे हुए हैं. अगर देखें, अगर इन अहादीस को हम अपने दिमाग में, दिल में रखते हुए कुरान पढ़ते हैं तो देखें कितना सारा सवाब मिलेगा. और हर एक पर अलग अलग अजर है. 3 आयत पढ़ेंगे तो उस पर अलग अजर मिलेगा, 10 आयत पढ़ेंगे उस पर अलग अजर मिलेगा, 100 आयत पढ़ेंगे उस पर अलग अजर मिलेगा. ठीक है, तो चाहते हैं ना सब इस तरह का इन लोगों में शामिल होना. तो इंशाल्लाह बस क्या करना है हमने कि हमने अपने कुरान को समझ कर पढ़ना है, ना कि पता ही नहीं चले क्या पढ़ रहे हैं, बल्कि उल्टे क्या कर रहे हो, गलतियाँ कर रहे हो. चले जी, फिर कौन सा पारा से हम स्टार्ट करेंगे? 9th पारा अल्हम्दुलिल्लाह से.
جی رافعہ تلاوت کیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لا تعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. اچھا یہاں پہ نا لام کا زبان لمبا ہو گیا تھا، لتعودن ہے، ٹھیک ہے. اور پھر جب وقف کریں گے تو وقف ہم نے پورا ہی کرنا فی ملتنا، صحیح. اور پھر آگے اسی طریقے سے قال اولو کننا، ٹھیک ہے بارک اللہ. اور بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين. اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ مبتلا تھے اس سے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا. شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا؟ خواہ ہم راضی نہ ہوں، ہم اللہ پر جھوٹ کرنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئے، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے. ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ اللہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے. ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتبار کر لیا. اے رب ہماری اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. دیکھ اللہ تعالیٰ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے اور اسی پر ہم نے اعتبار کر لیا. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے کہ اپنی ہر چیز کی دعائیں جو قبول نہیں ہوتی ہیں، جو ہماری چیزیں ہوتی ہیں نا، جو ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کیا کریں، تو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ اللہ کو پتہ ہے. اسی کا کوئی کام کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا میں نے کام کیا نہیں کرا، میں اس کو ضرور جا کے بتاؤں گی تاکہ پتہ تو چلے، اس کی ماں کو پتہ چلے، اس کے باپ کو، اس کے شوہر کو پتہ چلے. ہم ایسا کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں جو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کو نہیں پتہ چلے گا، ہم اس کو بتا دیں. نہیں، اگر آپ جو بھی کام کرتے ہیں تو اس کو کیا کریں گے؟ اللہ کے لیے کریں گے. اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا، اور جو کام اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کی عزت بلند کرتا ہے. لیکن جو کام آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں اس میں آپ کے دیکھیں بےعزتی ہوتی ہے. آپ لوگ یہ کرتے ہیں، لوگوں کو بولتے ہیں دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ کام کیا ہے، تو وہ کیا بولتے ہیں؟ ہم ایسے نہیں کرتے، ہم ایسے کرتے ہیں، ہم اس سے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. مجھے تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر ہم جو لوگوں کو جتاتے ہیں نا کہ کام کر کے، تو ہمیں ایسا ہی جواب ملتا ہے. لیکن جو کام ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے تمہاری عزت ہے، تمہارے درجے بلند کرتا ہوں، لیکن وہ کام سے میرے لیے ہونے چاہیے. اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے کوئی کھانا لگ کے چلے گیا ہے، ہانڈی پکڑی ہے کسی کی اور وہ نہیں ہے، وہ چلی گئی ہے، تو آپ کیا کرنا ہے؟ آپ پیچھے سے جا کے اس کا کھانا پکا لیتے، اس کی ہانڈی میں چمچ وغیرہ چلا دیتے ہیں. اب وہ آئی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میری ہانڈی ایسے رکھی ہوئی ہے، میں اس کو ذرا بنا لوں. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں میں نے ذرا دیکھ لیتے، میں نے سب کچھ بنا لیا تھا، میں نے ٹھیک کر دیا ہے، تو میں ضرورت نہیں کرنے کی. یا وہ بھی کھانا لگاتے پھر آپ بول رہے ہیں کہ نہیں میں نے بنایا ہے، یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، اسے تو کچھ نہیں کیا. نہیں، آپ نے جو کام کیا ہے وہ آپ کے اللہ کے لیے کیا ہے نا. آپ نے کہا آپ کو بس پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اس کا جو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو عطا کریں گے. اسی طریقے سے بچے بھی جو ہوتے ہیں، جو بھی اسکول میں کوئی کام کرتے ہیں یا کہیں کا بھی ورک کرتے ہیں، فوراً جا کے ٹیچر کو بتاتے ہیں ٹیچر یہ میں نے کام کر دیا. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے آپ کے کام کو. آپ اس کام کو بولیں کہ نہیں میں نے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر لیا، اس کا میں نے ایک تو فائدہ کر دیا، تو روزہ قیامت کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بھی میرے فائدہ کریں گے نا. اللہ تعالیٰ بھی میرے پردے رکھیں گے. آج میں نے اس کا پردہ رکھا، میں نے اسے کوئی بات چھپا لی ہے یا آج میں نے اس کوئی بات ٹھیک کر دی، تو روزہ قیامت بھی اللہ تعالیٰ بھی میرے ساتھ اسی طریقے سے کریں گے. لیکن جس طریقے سے ہم دنیا میں کرتے ہیں کہ لوگوں کے پردے ان کے سامنے بلکہ پوری بھری محفل کے سامنے کھول دیتے ہیں، تو روز قیامت اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے سامنے ہمارے پردے کھولیں گے. ہم تو 6-7 لوگوں کے سامنے کھولتے ہیں نا، لوگوں کی بےزتیاں کر دیتے ہیں، وہ بھی بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. روزہ قیامت اللہ تعالیٰ پوری دنیا کھڑی ہوگی، اور وہاں پہ ہمارے پردے کھولے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم دنیا میں کسی کا پردہ نہیں رکھتے تھے. تو وہی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص دنیا میں پردہ رکھتا ہے لوگوں کا، تو اللہ تعالیٰ روزہ قیامت بھی اس کی برائیوں کا اس کے لیے پردہ رکھیں گے لوگوں سے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پردے رکھنے والا بننا ہے، نہ کہ لوگوں کو بے عزت کرنے والا بننا ہے.
اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی قبول کر لی تو بردبار ہو جاؤ گے، مگر ہوا یہ کہ ایک ہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب علیہ السلام کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے، اور شعیب علیہ السلام یہ کہہ کر ان کے بستے سے نکل گئے کہ اے بردان قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے جیسے کہ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ کیا کرتی تھی، وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی نا، چیزیں جو بھی بیچتی تھی تو اس پہ ڈنڈیاں مار لیا کرتی تھی، جو آج ہمارے یہاں بھی بہت عام ہے یہ چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا وہ صرف یہ ایک گناہ کرتے تھے وہ لوگ، جب بھی کوئی چیز بیچتے تھے تو اس میں ڈنڈیاں مار لیا کرتے تھے، پورا نہیں دیتے تھے، آدھی چیز دیا کرتے تھے۔ تو صرف ایک گناہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی سخت سزا دی کہ کیا ہوا تھا، ان پہ زلزلہ آیا تھا، اور دوسرا کیا، دو عذاب آئے تھے ان کے اوپر، ایک تو زلزلہ آیا تھا ان کے اوپر اور دوسرے پہ آندھی و طوفان آیا تھا، ٹھیک ہے۔ ان کو اٹھا کر ان کے بستے کو اٹھایا گیا اور منہ کے بل پلٹ کے زمین پہ دوبارہ پھینک دیا گیا تھا، یعنی کہ ایسے ہو گئے تھے کہ سر نیچے ٹانگ کے اوپر، ان کی یہ حالت تھی، اتنا سخت ان کو عذاب دیا گیا تھا، اس سے بھی اس وجہ سے کہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کتنے گناہ کرتے ہیں نا، ہم تو سارے، ہمارے قوم کے اندر سارے ہی گناہ ہوتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ ہمارے اندر ایک اچھے لوگ بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، کوئی بھی کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو کم زیادہ نہیں کیا کریں، وہ یہ دیکھیں اب کہ یہ زیادہ، یہ کم ہے، یہ میرا لی تھی، زیادہ والا کم والا اس کو دے دیتی ہوں میں، نہیں، جو بھی جیسا ہے، بلکہ آپ اگر اس کو زیادہ والا دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے کم میں ہی برکت دے دیں گے، اور یہی ہوگا کہ آپ زیادہ والا بھی اپنے پاس رکھ لیں گے تو ہو سکتا ہے زیادہ والے میں برکت نہ ہو۔ تو کیا کرنا ہے کہ ہمیشہ اپنی ذات کو تھوڑا سا پیچھے رکھا، تھوڑا سا، یہ نہیں کہ بالکل ہی پیچھے کر لیں، لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو پیچھے رکھا کریں، دوسرے لوگوں کو پھونک کے دیا کریں، اور صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے دیا کریں۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کام کرنے لگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہوں سے عزت اور رزق فراہم کرتا ہے کہ آپ کو گمان تک نہیں ہوتا کہ میرے پاس یہ چیزیں آ سکتی تھیں، مجھے یہ چیز مل سکتی ہے، میری اتنی عزت ہو سکتی ہے، میری یہ لوگ عزت کر سکتے ہیں۔ لیکن پہلے کیا کرنا ہوتا ہے، پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے جھکنا ہوتا ہے نا، پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے دینا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ آیت ہم نے پڑھی ہے کہ دیکھیں ناپ تول میں کمی کرنے والوں پہ اتنا سخت آیا تھا کہ ان کو ایک ہلا دینے والی آفت نے ان کو ہلا دیا تھا۔ تو کیا کرنا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی۔ بچوں کو جیسے ہم کوئی چیز دیتے ہیں نا، تمہارا چاہیے ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں اس کو زیادہ دے دیتے ہیں، اور جو تھوڑا سا کم چاہیے ہوتا ہے اس کو تھوڑی کم چیز دیتے ہیں۔ بچوں میں تو کافی چیز ہم کرتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ دیکھیں کہ وہ لڑ رہا ہے تو آپ اس کی چیز، آپ کو پتہ ہے کہ بچہ مجھ سے لڑے گا تو آپ زیادہ والی چیز اسی کی طرف کر دیں، پہلے ہی جو لڑے گا بچہ، ابھی بتایا نہیں کہ اس کا زیادہ اس کا کم ہے، لیکن بچے وہ آپس میں کرتے کہ میری زیادہ تمہاری کم ہے، تو پہلے ہی اکول کر کے دے دیں، دونوں کو برابر کر کے دے دیں۔ لیکن یہ نہیں کیا کریں کہ میرا یہ چاہیے تھا بچے تو اس کو میں زیادہ دے دوں، وہ میرا کم چاہیے تھا تو میں اس کو کم دے دوں۔ یہ کرنے سے بچوں کے اندر بھی کیا ہوتی ہے، حسد شروع ہو جاتی ہے بچوں کے اندر کہ امی اس کو زیادہ پسند کرتی ہیں، ابو اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، مجھ سے تو کوئی کرتا نہیں ہے، یہ ہے ہی بڑے ہو کر بھی وہ لڑتے ہی رہتے ہیں، صرف ہماری اتنی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہم تو اپنے پیار کے اندر کر رہے تھے اور وہ کہاں سے کہاں اس بات کو لے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ اس کی عدل انصاف کرو کہ یہ بہت ساری برائیوں کو روکتا ہے تو تمہارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب نے اس بات پہ عمل کرنا ہے کہ کوئی بھی چیز ہم کسی کو دیں تو اس پہ کیا کرتے ہوئے دیں، انصاف کرتے ہوئے دیں۔ اگر وہ کم زیادہ ہو رہی ہے تو اپنے پاس کم رکھ لیں، لیکن سامنے والے کو کم نہیں دیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی پر نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئے۔ دیکھیں سائنس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے پاس سختی ڈالتے ہیں نا، جو مشکل مصیبت آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ کیا کہ جھک جائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، نہ کہ ہم کیا ہوتا ہے سرکش ہو جائیں، کافر ہو جائیں، ہم کفرانہ جملے اپنے منہ سے نکالنے لگے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بندے کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ صاف آیت کا مفہوم یہی ہے کہ وہ شاید کہ میرے آگے جھک جائیں، شاید برا، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں جھکیں گے، بلکہ مجھے برا والا کہیں گے، یہ کہیں گے کیا ہے، میں اتنی عبادت کرنے والی، مجھے اللہ تعالیٰ نے مصیبت میں ڈال دیا، لوگوں کو اتنا کچھ کرنے والے مجھے، لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی آفت میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس لیے مصیبتیں دے رہا ہوں کہ تم کیا ہو، مجھ سے مانگنے والے بنو، میرے آگے جھکنے والے بنو، میرے آگے دوڑنے والے بنو۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے اسلاف پر بھی اچھے و برے دن آتے ہی رہے ہیں، آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے
اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمٹ رہے تھے۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ آ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں۔ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون۔ اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے وارث ہوتے ہیں، اس امر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں؟ اگر وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ قومیں جن کے قصہ ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہے۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ نہ ماننے والے تھے۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ بس دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں۔ میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کے کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صحیح دلیل ماموریت لے کر آیا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ اب کہو کیا کہتے ہو؟ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے، وہ تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجیے کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا، اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا۔ فرعون نے جواب دیا، ہاں، اور تم مقرب بارگاہ ہوگے۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تم ہی پھینکو۔ انہوں نے جو اپنے عنصر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا۔ اس کا پھینکنا تھا کہ آن میں وہ ان کے جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا۔ اچھا جی، اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو جو تھا واقعہ ان کا مقابلہ کروایا گیا۔ وہ مقابلہ کیسے کروایا گیا کہ فرعون نے پورے ملک کے اندر بھیجا اپنے نمائندوں کو، بولا کہ جاؤ جو ماہر جادوگر ہیں، جو بہت اچھے طریقے سے جادو کرتے ہیں، ان سب کو بلا کر لے آؤ، کیونکہ دیکھیے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا جاتا ہے نا۔ تو فرعون موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے دیے گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح یہ لاٹھی کا اژدہا بن جانا، ان کا ہاتھ کا چمکنا، اور بھی باقی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کے۔ تو پھر ان کو یہ جو معجزہ دیا گیا تھا یہ جادو کا تھا، یعنی کہ ان کے دور کے اندر جادو زیادہ تھا، تو جادو کا ان کو معجزہ دیا گیا۔ اور جو جادوگر پورے ملک میں سے جادوگر بلائے گئے تھے تو کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 80 جادوگر تھے۔ وہ کہاں ایک موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام میں کوئی اتنے وہ نہیں تھا۔ آپ دیکھیں ابھی بھی ڈر رہے تھے، وہ عصا پھینکتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں کرو، آپ پھینکے اپنا عصا۔ تو یہ سب چیزیں کیا تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی مضبوط کرنا تھا، ٹھیک ہے، اور جب ان کے سامنے ان 80 نے جب اپنا رسیوں کو پھینکا تو وہ سری جادو تھا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جادو کیا ہوتا ہے؟ کوئی نگاہوں کو مسحور کر دیتا ہے، نگاہوں میں کچھ اور دکھ رہا ہوتا ہے، ہمیں دکھ کچھ اور رہا ہوتا ہے، ہمارے دلوں کو خوف زدہ کر دیتا ہے، دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں نہیں ہوتا، لیکن صرف نگاہوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے نا جادو حقیقت میں نہیں ہو رہا تھا لیکن نگاہ ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون رہا ہے کہ جادو بھی دنیا کے اندر موجود ہے، وہ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ ہمیں دکھتا بالکل وہی ہے جو ہو رہا ہوتا ہے اور ہمارے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا توڑ بتایا ہے، اس پہ یقین رکھنے کو نہیں کہا۔ اس کا یہ نہیں بولا اللہ تعالیٰ نے کہ جاؤ باباؤں کے پاس جا کے ان سے پوچھ کر آؤ، وہ بتائیں گے تمہیں کہ اس کا توڑ کیا ہے، یہ پوچھو کہ کون جادو کروا رہا ہے پھر تم سوچا کہ مارو، ایسا کچھ نہیں کہا۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جادو ہوا تھا نا، ایک بوڑھی خاتون نے، ایک بڑھیا نے جادو کرا تھا آپ کے اوپر،
اور وہ جادو آپ کو خواب میں بتایا گیا تھا، آپ کی بہت طبیعت خراب ہو گئی تھی تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ پہ جادو کیا گیا ہے، اور وہ کسی وہ کیا ہوتی ہے پٹلی ہوتی ہے نا، اس کے اندر آپ کو جادو کر کے اور اس کو باندھ کے اس کنویں کے اندر پھینک دیا تھا کسی نے نا. وہ کنواں بھی اتنا پرانا جو استعمال ہی نہیں ہوتا تھا، بالکل اس کی تہہ میں چلے گئی تھی. وہ پٹلی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، پوٹلی ہوتی ہے وہ تھی. تو پھر اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو بتایا کہ جاؤ وہ پوٹلی نکال کر لاؤ، پھر اس کو توڑنا ہوگا، تو پھر وہ نکال کے لائے تھے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ کنواں عجیب سے ہی کنواں تھا، جو نہ چلتا تھا نہ کچھ ہوتا تھا، اور اس میں بہت یعنی کہ کافی صدیوں سے بن پڑا ہوا تھا. لیکن پھر وہ ڈھونڈا گیا اور اس کو پتہ نہیں کیا توڑ دیا تھا اور دوسرے طریقے سے پتہ نہیں کیا کیا تھا. لیکن اس سے زیادہ ضروری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علاج کرا تھا، وہ کیا تھا، معوذتین کے ذریعے سے. جب نازل ہوئی تھی سورہ فلق، سورہ ناس اور قل اللہ، یہ 3 صورتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام اپنے پڑھ کے دم کیا کرتے تھے، اس کے ذریعے سے آپ کو شفا ہوئی تھی. تو دیکھیں جادو کا توڑ دعاؤں سے ہی ہوتا ہے، باباؤں کے پاس جانے سے یا وہ تعویذ پہننے سے، ان چیزوں جادو کا توڑ کسی بھی چیز کا توڑ نہیں ہوتا ان چیز سے. تو جو ہم نے طریقے اپنائے ہوئے نا، مزاروں پہ چلے جائیں، اس سے دم کروا لیں، اس سے دم کروا لیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. دعاؤں کے ذریعے سے ہی آپ کا ہر چیز کا توڑ ہوتا ہے. بس دعاؤں کو اپنا لے، کیا کریں، وہی بات ہوتی ہے نا کہ ہمارے دعاؤں میں کیا ہوتا ہے، سچائی نہیں ہوتی. ہم دل سے نہیں پڑھ لیتے، اوپری سے ہم ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں نہیں کرتے. ہمارا یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ پڑھ کے دیکھتی ہوں، دیکھو دعا قبول ہوتی ہی نہیں ہوتی. پھر جب ہم ٹیسٹ کر لیں کیوں قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں پورے یقین کے ساتھ مانگو گی تو میں دوں گا نا، بغیر یقین کے ساتھ مانگے میں تھوڑی نہ دوں گا. تو امتحان لینے کے میرے مانگ رہے ہو، تو جبھی تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. تو کیا کرنا ہے، کبھی بھی ہر چیز کا علاج ایک تو میڈیسنس کھایا کریں، دوائیوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے، دعاؤں کے ذریعے سے ہوتا ہے. اور وہ دعائیں جو آپ خود پڑھتے ہیں، نہ کہ آپ کسی کے پاس جائیں ان سے دم کروا کر آیا کریں. آپ کو نہیں پتہ کیا پڑھ کے دم کر رہے ہیں، وہ کس طریقے سے دم کر رہے ہیں، وہ خود ان کا عقیدہ کیسا ہے، وہ خود کیسے عبادت کرنے والے ہیں. ہمیں تو اوپر ہی دکھتا ہے نا سب کچھ، ہم اندر سے تھوڑی نہ دیکھتے، کسی کو نہیں جانتے کہ اندر سے کون شخص کیسا ہے. تو ہر چیز کے عبادت کا طریقہ ہو گیا یا دوسرے طریقے ہو گئے، وہ پہلے خود ہی کیا کرے، اپنے آپ پہ رکھ کے. خاص طور پہ دعائیں جو ہوتی ہیں نا، دعائیں وہ آپ کی زیادہ قبول ہوتی ہیں. تو جب بھی بیمار ہوتے، کچھ بھی ہو، دعائیں کثرت سے پڑھیں، یقین رکھ کے پڑھیں. وہ بھی آپ کو واقعہ یاد ہوگا حضرت ایوب علیہ السلام کا، انشاءاللہ وہ آگے بھی آئے گا ہمارا، کہ وہ کتنے بیمار ہو گئے تھے، 17 سال تک 18 سال تک اپنی بیماری مبتلا رہے تھے حضرت ایوب علیہ السلام. وہ صرف ایک دعا پڑھتے تھے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ چھوٹی سی دعا اس کو پڑھا کرتے تھے، 18 سال تک ایک بیماری مبتلا رہے، اس کو پڑھتے تھے. کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہوئے کہ یا اللہ اتنا پیغمبر، اتنا نبی ہونے کے باوجود کس بیماری میں مبتلا کرتے. بیماری بھی کیسی تھی ان کے، کیڑے نکلا کرتے تھے، ان کے زخم ہوا تھا ایسے کہ اس میں سے کیڑے نکلتے تھے. تو یہ ان کا حال تھا، لیکن وہ اللہ پہ بھروسہ نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ کیا کہتے تھے، وہ جب میں تندرست کی حالت میں تھا نا تو اللہ تعالیٰ کو صحیح سے یاد نہیں کرتا تھا. اب بیمار ہو گیا نا، تب اللہ تعالیٰ کو صحیح سے میں یاد کر رہا ہوں. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے مجھ میرے اوپر. دیکھیں اس طریقے سے وہ 18 سال تک یہ بیماری میں رہے اور اللہ سے دعا مانگتے رہے. پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی کتنا بڑا نعمت بدل دیتے ہیں، ان سے ہر چیز نہیں لی جاتی، ہر چیز لے لیتے اللہ تعالیٰ. اور پھر دیکھیں پلٹ کر ڈبل ٹپل چیزیں دیتی ہیں، حتیٰ کہ ان کے پاس سونے کی ٹڈیوں کی بارش کی جاتی ہے. تو سونے کے پتنگے ہوتے ہیں نا، وہ سونے کی چیزیں ان پہ اللہ تعالیٰ گراتے ہیں کہ یہ تمہاری یہ میری رحمت ہے تمہارے پاس، جو تم نے اتنا صبر کیا تھا. پھر اور زیادہ مال و دولت عطا کرتے ہوں گے. تو بات کیا تھی، خالی صبر ہی اتنا اللہ سے مانگنے کی تھی. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ اپنا رویہ ہم نے کن کی طرح رکھنا ہے، انبیاء کی طرح رکھنا ہے نا. انبیاء علیہ السلام کہ وہ انسان ہی تو تھے نا، کوئی دوسرے تو نہیں تھے، وہ ہماری طرح ہی تھے نا. وہ بلکہ ہم سے زیادہ شدید ترین آزمائش میں مبتلا کیے گئے تھے. وہ تو ڈبل آزمائش میں مبتلا ہوئے، لیکن پھر بھی کبھی کفرانہ جملے، کبھی بھی مایوسی کی باتیں، کبھی بھی ہار کی باتیں نہیں کری انہوں نے. ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ کہ دعائیں پڑھتے گئے اور آخر کار جیت گئے. لیکن کیا صبر کرنا ہے نا، ہر چیز پہ صبر سے کام لینا ہے ہم نے. اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا، اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا. فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کے بجائے الٹے ذلیل ہو گئے. اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا. کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں. کہاں فرعون کے ایمان ہی نہیں لا رہا تھا، کہاں وہ 80 جادوگر کے ایک ہی جھٹکے میں انہوں نے دیکھا کہ نہیں یہ جادو نہیں ہے، تو اصل حقیقت ہے، تو معجزہ ہی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فوراً ایمان لے کر آئے گا اور سجدے میں گر گئے. اسی وقت ایٹ اے ٹائم ایمان لایا. ان کو پتہ ہے کہ فرعون اتنا ظالم انسان ہے، ہمیں کچھ بھی کر دے گا وہ، لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ جو حق ہے وہی حق ہے، ہم نے اسی کو ماننا ہے. 80 کے 80 دیکھیں سجدے میں گر جاتے ہیں. آگے دیکھیں فرعون کیا کہتا ہے، قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر
مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منها اہلها فسوف تعلمون۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یقیناً کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دار سلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔ اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ دیکھیں کتنی سخت اس نے فرعون نے جادوگروں کو سزا دی۔ جادوگر دیکھیں پھر بھی کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے جواب دیا بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے، تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا۔ اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں اٹھا کہ ہم تیرے فرمانبردار ہوں۔ دیکھ کتنی خوبصورت انہوں نے دعا پڑھی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اللہ تعالیٰ کیا کرنا ہے اس دنیا سے ہمیں اٹھانا نا فرمانبردار اٹھانا ہمیں۔ مطلب کیا ہوگا بھی ہم اس میں فرعون سخت ترین سزا دے گا تو سزا میں کہیں یہ نہ ہو کہ وہ اتنی سزا مشکل ترین ہو کہ ہم اپنے دین سے دوبارہ سے پلٹ جائیں، ہم کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ جو آپ کو ناپسند آ جائے۔ تو دیکھیں کیسے خوبصورت دعا مانگ رہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں اپنے پاس بلانا تو ہمیں کیا کرنا، فرمانبردار بلانا اپنے پاس۔ وہ فرعون وہ یہ جادوگر جو کیا تھے، اس سے انہوں نے کہا تھا ایمان لے کر آ گئے، صرف منہ سے بولا تھا اور ان کو اس سے وقت قتل کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یہ سب کے سب جنت پہ چلے جائیں گے، یہ سب جنتی ہیں، کیونکہ انہوں نے کیا کہتے ہیں انہوں نے پہچان لی، میرے حق کو مان لیا۔ ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، کوئی ہمیں کچھ بتاتا ہے دین کی اور صحیح حدیث سے کوئی بات بتاتا ہے ہم مانتے نہیں، ہم کیا کہتے ہیں نہیں وہ ہماری باجی نے ایسے بتایا تھا، وہ بڑی پڑھی لکھی باجی ہے، ان کے پاس بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں انہوں نے ایسے بتایا تھا، ہماری امی تو ایسی کرتی ہیں، ہمارے ابو تو ایسے کرتے ہیں، ہم نہیں مان سکتے۔ تو یہ کیا ہے، یہ ہمارا حق کو انکار کرنے ہے نا، کوئی صحیح بات ہمیں بتاتا ہے، صحیح حدیث سے بتا رہا ہے، قرآن سے بات اٹھا کے بتا رہا ہے اور ہم نہیں مانتے، نہیں ہو سکتا وہ تھوڑا سا چینج پڑھ لی ہوں گی، ایسا نہیں ہے، ایسا ہی کہ ہم تو یہی کرتے رہتے ہم نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہے ہمارے لیے۔ دیکھیں اگر ہم حق کو مان لیتے ہیں جو اپنے پیچھے پڑا کہ کیا ہے کہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے، تو ہم خوف رکھتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہیں گے، بہت باتیں بنیں گی ہمارے اوپر، ذلیل کیا جائے گا ہمیں، نہیں۔ اگر حق کو آپ نے مان لیا، سچ دل سے والوں سے پیروی کریں گے تو اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں کہ تمہیں کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں ہوگا، پہلے مانو تو صحیح اس حق کو۔ یہی خوف ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے مان لی تو گھر والے ہمیں گھر سے نکال دیں گے، ہماری تو بہت بےزتی کی جائے گی، تو مارا جائے گا، ہم پہلے ہی ڈر جاتے ہیں اور اللہ کی سایت کا ہم انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حق کو پہچان لو، میری طرف پلٹ آؤ، میرا خوف ہوگا نا تم غمگین ہوگے کبھی بھی، ہم اسی بات کا انکار کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ تو کوشش کیا کرنی ہے کہ جب بھی حق کی بات، صحیح بات ہمارے سامنے آتی ہے تو اس کو ہم نے مان لینا ہے اور اس یقین کے ساتھ ماننا ہے کہ میں اس کو مانتی ہوں، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بعد کوئی غم نہیں دیں گے، مجھے کوئی خوف نہیں ہوگا اس بات کا، مجھے کسی سے ڈانٹ نہیں پڑے گی، نہ میری کسی سے بےزتی نہیں ہوگی، اور آپ یقین کریں آپ یقین رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دیں گے، آپ کو ایسا کچھ نہیں ہوگا، باقی آپ اس بات پہ عمل کرنے لگیں گے، لوگ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ کو بھول جائیں گے، جیسے پوچھیں گے آپ کیوں کرتے ہیں، آپ بتائیں گے کہ بھائی میں نے تو صحیح پڑھا ہے، قرآن میں موجود ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے، میں پہلے غلط کام کرتی تھی، اب میں صحیح دین پر آ گئی ہوں، اب میں نہیں کرتی کام، کچھ نہیں کہیں گے آپ کو، کیا بگاڑ سکتے ہیں آپ کا؟ وہی بات ہے نا، ہم اللہ پہ یقین ہی نہیں رکھتے، ہم اللہ کی سایت کا یقین ہی نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حق کو مانو، خوف و غمگین نہیں ہوگے تم، کبھی بھی نہ خوف ہوگا نہ تم غمگین ہوگے۔ فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائے اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھیں؟ فرعون نے جواب دیا میں ان کے بیٹوں کو قتل کرواؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا، ہمارے اقتدار کے گرفت ان پر مضبوط ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور آخر کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہیں دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے گا، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کئی سال تک قحط و پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعال بد ٹھہراتے، حالانکہ در حقیقت ان کی فعال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے،
سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے اور خون برسایا، یہ سب نشانی الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنے پاس بلانے کی ہر ممکن تدبیر کری، ان کو ایسے سے عذاب دی ہم نے لیکن سوچو پلٹ کے نہیں آیا۔ دیکھیں نا کیسے کہ آپ خود سوچیں کہ کیا ہو جائے کہ آپ کا پانی کی جگہ خون آنے لگ جائے، کتنا برا حال ہو جائے گا نا سب کا، جو ندی ہو ہمارے جو سمندر ہو سب خون بن جائے۔ پھر اس کے علاوہ کیا ہو، مینڈک ہو جائے، ہر جگہ مینڈک ہو جائے، جہاں پہ آپ سوتے ہیں، جو چیز آپ استعمال کر رہے ہیں، جو چیز آپ نکال رہے ہیں، اس میں ہر جگہ مینڈک موجود ہو، کتنا جینا دوبار ہو جائے گا۔ پھر دیکھیں اور کیا تھا، طوفان کا آنا، طوفان سے تو ویسے اتنا ڈر لگتا ہے، ایسا لگتا ہے گھر ہی گرنے والے۔ پھر ٹڈیوں کا آنا، ٹڈیاں بھی کتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ وہ لکڑی کو ہی کھا جاتی ہیں، لکڑی گرا دیتی ہیں۔ اور پھر کیا تھا کہ جوئیں پھیلا دی، جوئیں، سرسریاں مطلب جوئیں، سب جگہ ہی جوئیں، ہر جگہ جوئیں۔ کیا تھا یہ، اللہ تعالیٰ عذاب اس لیے دے رہے تھے کہ تم پلٹ آؤ، پلٹ آؤ، پلٹ آؤ۔ ہر بار موسیٰ علیہ السلام کو جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم پہ سے عذاب ہٹاتے، ہم اس کا ضرور تم پر ایمان لے کر آ سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتے، ان پہ سے ہٹایا جاتا، پھر کیا ہوتا، دوبارہ وہی ہو جاتا، ایمان نہیں لاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے عذاب بھیجتا کہ پھر جو جوڑتا کہ اب چھوڑ دو، میرے پاس آ جاؤ۔ اس طریقے سے 9 عذاب ان میں بھیجے گئے، لیکن 9 کے 9 میں یہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ کتنا برا حال کیا کہ سب کو پانی کے اندر غرق کر دیا، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے، اے موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، اگر اب کہ تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے، مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ یکایک اپنے عہد سے پھر جاتے۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، جس سے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جو کمزور بنا گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا قوم فرعون جو تھی وہ ظالم تھی، اور بنی اسرائیل کہتے مظلوم تھے، ظلم ہوتا رہتا تھا، کچھ نہیں، وہ صرف صبر کرتے تھے، صرف صبر، کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کا بدلہ دے کتنا بڑا دیا ہے کہ ان کو مشرق اور مغرب، صرف یہ نہیں کہ صرف اس سلطنت کا فلسطین کا ان کو بادشاہ بنا دیا گیا ہو، نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کو مشرق اور مغرب کا ان کو کیا کرا، ان کو وارث بنا دیا، ساری زمینیں ان کے واسطے کر دی، میں نے ساری دولت ان کے لیے کر دی، صرف کس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا تھا، انہوں نے میرے خاطر صبر کیا، میرے پہ ایمان رکھے رہے، اور میں خالی کھاتے رکے رہے تو میں نے ان کو اتنا بڑا اجر عطا کرا۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ صبر کا ڈالو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اجر دے رہے ہو، جو ہم دیکھے جا رہے ہیں بار بار۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور رستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی، کہنے لگے، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہیں، کیسے جاہل لوگ ہیں نا، ابھی فرعون کو ڈبو کر آ رہے، رستے کے اندر ہی اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے کو نشانی دکھائی، فرعون سے نجات دی ہے، اس وقت کہہ رہے کہ اے موسیٰ کیا کر ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا دے تاکہ ہم بھی کیا کریں، ان کی ایسی عبادت کیا کریں۔ سوچیں ذرا موسیٰ علیہ السلام کتنا شدید غصہ آیا ہوگا نا ان کے اوپر، اتنے بڑا معجزہ میں نے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کرا، تمہیں اتنے ظالم لوگوں سے تمہیں نجات دی، اس کے باوجود تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے لیے ایسے معبود بنا دے، ہمیں ایسے بتوں کی عبادت کریں۔ تو اس پہ دیکھیں کتنا خوبصورت چھوٹا سا جواب دیا، تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو۔ ہم ہوتے تو ہم اسی وقت شروع ہو جاتے ہیں نا، ان کو سارے احسانات یاد دلانے لگ جاتے، تم پہ کیا کیا میں نے احسانات کیے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے جواب دے کے تھوڑی سی بات جواب دے دے کہ تم لوگ بڑی ہی نادانی کی بات کرتے ہو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کا 10 دفعہ سمجھا لیں وہ نہیں سمجھتے، اب وہ ہر بار وہی غلطی کرتے ہیں اور آپ کو غصے میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، آپ کو اور غصہ آتا رہتا ہے۔ تو ضروری کیا ہے کہ ان سے بحث مباحثہ نہیں کیا کریں، ان کو بس چھوٹی سی بات بتا دیں کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے کر لیں، کیوں کر لیں اب ہمیں نہیں پتہ، بس آپ ایسے کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو بحث مباحثہ ہمیں دین میں کرنے سے منع کیا گیا ہے، بس جیسا کہا جائے اس کو مان لینا ہے، بحث نہیں کرنی کسی سے بھی۔
یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو بردبار ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں میں فضیلت بخشی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هارون اخلفنی فی قومی وأصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 شب روز کے لیے کوہ سینا پہ طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا۔ اس طرح اس کے رب کی مقررہ کردہ مدت پوری 40 دن ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ اے رب مجھے یارانہ نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو وہ اسے ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو بولے کہا کہ تیری ذات میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا اور کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام انڈائریکٹ کلام کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انڈائریکٹ کلام نہیں کرتے تھے نا، جبریل علیہ السلام آتے تھے، یا صرف کب کیا تھا کلام اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج پہ گئے تھے، ٹھیک ہے، صرف اسی موقع پہ کیا ہے، اس کے بعد سے جبریل علیہ السلام سے بات کیا کرتے تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جو تھے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ اللہ تعالیٰ سے بات کری، انہوں نے ڈائریکٹ بات کری ہے۔ تو اب جب بات کرتے نا انسان کسی سے کال پہ بات کرتے ہیں تو کتنا وہ ہوتا ہے کہ اب اس کو دیکھیں، خاص طور پہ نہیں ہمارے ساتھ بہت ہوتا ہے جب ہم اپنی باجیوں سے بات کر رہے ہوتے تھے نا، تو شروع میں پڑھ لے ہوتے تھے، ہمیں بڑی خواہش ہوتی ہے اپنی باجیوں کو کسی طریقے سے ہم دیکھیں کیسی ہیں باتیں۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو بڑا یہ پیدا ہوا دل کے اندر کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھوں، اللہ تعالیٰ کیسے ہے، اتنی پیاری باتیں کرتے ہیں، اتنے عظیم ہیں، تو میں ان کو دیکھوں اللہ تعالیٰ ہے کیسے۔ تو انہوں نے اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھائیں، آپ مجھے دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں تم نہیں دیکھ سکتے، ضد کری انہوں نے کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھنا ہے، آپ کو میں دیکھوں گا آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا پھر ایک کام کرو، اس پہاڑ کو دیکھو، سامنے تمہارا پہاڑ ہے، اگر وہ تمہارے سامنے ٹھہرا رہتا ہے بس میں ہلکی سی تجلی اپنی کروں گا، ہلکی سی، اگر وہ ٹھہرا رہے گا تو تمہیں مجھے دیکھ لینا، اور اگر وہ ریزہ ہو جاتا ہے تم نہیں دیکھ سکتے مجھے۔ وہی ہوتا ہے کہ پہاڑ کیا ہوتا ہے، ریزہ ہو جاتا ہے، جس پہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ ہی نہیں پاتے اور بیہوش ہو کے گر جاتے، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کے حضور توبہ کری، صرف اتنی سی بات کو توبہ کی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ سے ضد کری تھی، میں اس کی توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں آپ کو، میں سب سے پہلا ماننے والا ہوں آپ کو۔ تو دیکھیں وہ ہلکی سے کوئی گناہ نہیں کرا تھا، انہوں نے بس ایک ضد کری، اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی، لیکن اس میں ان کو لگا کہ نہیں میں نے غلط کر دیا، اور اس میں فوراً ہی توبہ کرنے اللہ تعالیٰ سے۔ وہ کتنے خوبصورت توبہ کرتے کہ کیا بولتے کہ میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ تو یہ توبہ بھی ہمیں بھی کرنی چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تو معاف کر دے اور ہمیں پہلے ایمان لانے والوں میں سے بنا دے، جو پہلے ایمان لے کر آئے ان میں ہمارا بھی شمار کرتے ہیں۔ پر جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی، اور اس سے کہا ان ہدایت کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کرے۔ ان قریب میں تمہیں فاسق و گھر دکھاؤں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں، وہ خوف اور نشانی دیکھ لیں کبھی اس میں ایمان نہ لائیں گے۔ اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانی کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین۔
موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنایا جس میں سے بیل سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ ان سے بولتا ہے، نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے۔ پھر جب ان کی فریب خود گردی کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہیں دیکھ لیا کہ حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ربنا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ تو ابھی ہم پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم سے درگزر نہ کرا، ہمارے گناہوں پہ معاف نہ کرا تو اللہ تعالیٰ ہم برباد ہو جائیں گے، تو ہمیں معاف کر دینا آپ۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ آتے ہی اس نے کہا، بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد۔ کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے اور تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا؟ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے۔ یہ کیا کہا موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے؟ انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا کرا، ہارون علیہ السلام کو اپنے پیچھے میں چھوڑ کے گئے تھے، انہوں نے پھر بھی معبود بنا لیا۔ تو اپنی قوم کے لوگوں کسی کو کچھ نہیں کہا، صرف کس کو کہہ رہے اپنے بھائی کو آ کے ان کا سر پکڑ لیا، بالوں سے سر پکڑ کے ان کو گھسٹ رہے، کھینچ رہے، مار رہے ان کو، کیونکہ کیا کہتے ہیں ہارون علیہ السلام پیار سے بول رہے، اے میری ماں کے بیٹے۔ یہ پیار کی علامت ہوتی تھی کہ جو پیار سے پکارتے ہیں عرب ایک دوسرے کو نا، تو انہوں نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، میں نے تم کو روکنے کی بہت کوشش کی تھی، حتیٰ کہ یہ لوگ مجھے مارنے کے پے در پہ ہو گئے تھے۔ دیکھیں اس میں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم کسی کو برائی سے روک رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ کیا ہو کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اب میں نے بولا تو یہ مجھے ماریں گے، اب مجھے مار پڑ جائے گی، اب میری بےزتی ہو جائے گی، تو پھر نہیں بولنا چاہیے، خاموش ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ ایک بار بتا دیں ان کو حق بتا کر، یہ نہیں کہ آپ شروع سے ہی نہ بتائیں، لیکن ایک بار حق بتا کر پھر خاموش ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میری انسلٹ ہو جائے گی، میری بےزتی کر دیں گے، مجھے مار پڑ سکتی ہے، تو پھر آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ آپ نہ بھی بولیں گے تو پھر انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی اس پر پکڑ نہیں کریں گے۔ تو ہارون علیہ السلام یہی کہتے ہیں نا کہ میں نے ان کو بتایا تھا، لیکن یہ مجھے مارنے پر آ گئے تھے، مجھے قتل کر دیتے، میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، مجھے میرے بھائی کو معاف کرنا، میں ظالموں سے نہیں لکھ دینا، ہم ظالم نہیں تھے۔ جواب میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے۔ جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ و ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لی جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے کہ آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے۔ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہ مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخشتے ہیں۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، پس ہمیں معاف کر دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والے ہیں، اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجیے اور آخرت کی بھی۔ ہم نے آپ کی طرح رجوع کر لیا۔ جب آپ میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ یہ کب کا واقعہ؟ جب موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ پہ جب تک ایمان نہیں لا سکتے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ اب اتنی ساری نشانیاں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ ابھی فرعون سے نجات دی گئی ہے ان کو، اور بھی بڑے ان پہ سے ظلم و ستم کو ہٹایا گیا ہے، اس کے باوجود یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کو دکھا دیتا ہوں۔ پھر ان کو لیے وہ کیا کرتے ہیں، ایک پہاڑ پہ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بتا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ فوراً اس وقت ایک زلزلہ آتا ہے اور ایک بجلی آتی ہے، ایک بجلی کڑک آتی ہے، اس سے وہ 70 کے 70 آدمی مر جاتے ہیں۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ یہ آپ نے کیا کر دیا، آپ نے ان کو مار دیا، آپ چاہتے تو مجھے بھی ان کے ساتھ ہلاک کر دیتے، یا آپ چاہتے تو اس سے پہلے آپ ان کو مار دیتے، آپ نے بھی ان کو مارا، میں دوبارہ قوم میں جاؤں گا تو قوم کے لوگ تو پھر تو مجھے بالکل بھی مارنے لائیں گے، بلکہ وہ تو مجھے بھی نکال دیں گے، مجھے ہی مار دیں گے وہ۔ تو بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، پھر ان کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں، انہیں کے سامنے جا کے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم مر چکے تھے اور ہم زندہ کیے گئے۔
پھر اس پر اللہ تعالیٰ سے کتنی پیاری دعا کر رہے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دینا، ہمیں آخرت میں بھلائی دینا، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دینا. اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ سزا تو میں ضرور دوں گا جو برے کام کرتے ہیں. جب تک توبہ نہیں کریں گے سزا تو ان کو مل کر رہے گی. لیکن کیا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. ہو سکتا ہے کہ میں ان کو سزا نہ دے سکوں، میری رحمت ان پہ چھا جائے. تو یہی ہوا تھا نا، ان کو بھی سزا دی اللہ تعالیٰ نے، لیکن اپنی رحمت سے دوبارہ سے ان کو زندہ کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جو ہم نے ہر حال میں اللہ کی رحمت کو اپنے پاس رکھنا، اس کو سوچتے سمجھتے اس سے مانگتے رہنا، اس کی رحمت کو دعا کرتے اللہ تعالیٰ پہ اپنی رحمت برکتیں نازل کرتا رہے. بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبری نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرے. اس کا ذکر انہیں اپنے تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے. وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے. لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمان کے بادشاہی کا مالک ہے. اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے. پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق کے مطابق انصاف کرتا تھا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی. اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پہ اپنی لاٹھی مارو. چنانچہ چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے. ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی. ہم نے ان پہ بادل کا سایہ کیا اور ان پہ من و سلوہ اتارا. کھاؤ وہ پاک چیز ہے جو ہم نے تم کو بخشی ہے. مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ آپ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو، اور حتتن کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے پہ سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو. ہم تمہارے خطائیں معاف کر دیں گے اور نیک رویے رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے. مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا. اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو سمندر کے کنارے واقع تھی. انہیں یاد دلاؤ کہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سب یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سب ہی کے دن ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں اور سب کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی. یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے. اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یہ سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے خصوصی اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے. حقیقت جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا. پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا بندر ہو جاؤ ذلیل اور خوار. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ایک حکم نہ ماننے پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کیا کرا، اس پوری قوم کو بندر بنا دیا. ایک حکم نہیں مانا تو نے ایک حکم تبدیل کر دیا تھا. اور آج ہم کتنے حکم اللہ تعالیٰ کی تبدیل کر دیتے ہیں، آج ہم کتنے حکم اللہ تعالیٰ کے نہیں مانتے. صرف ایک حکم کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بندر بن جاؤ، اور سارے کے ساتھ حقیقت ہے بندر بن گئے تھے، اور وہ ایک دن تک زندہ رہے اور دوسرے دن سب مر گئے تھے. تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا اتنی آسان کام نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کچھ کیا اور ہم کچھ اور بنا دیں اس کو. اللہ تعالیٰ نے کچھ بات کی ہم اس سے کچھ اور عمل کریں، ایسا نہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ بہت بڑا گناہ لکھا جائے گا ہمارے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت سے نوازنا، ہمیں صحیح دین کی توفیق دو، صحیح دین ہمیں اس پہ چلنے والا بنا دے. کیونکہ کتنے گروہ کتنے مذہب ہو گئے نا، ہمیں نہیں پتہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو یہی دعا کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو کہ ہم سب کثرت سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرنا کہ صحیح دین والوں میں سے بنا دے، صراط مستقیم پر چلنے والوں میں سے بنا دے، نہ کہ ذلیل و خوار بنا دینا ہمیں.
اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پہ مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے۔ یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں دست ہے، اور یقیناً وہ درگزر رحم سے بھی کام لینے والا ہے۔ ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخالف ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا دانی کے فائدے سمٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع دنیا سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اس سے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے۔ آخرت کی قیام گاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب کہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا کہ گویا کہ وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا۔ اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قرآن پڑھتے رہو، قرآن پہ عمل کرتے رہو تو کیا ہو جائے گا؟ تم غلط روی سے بچ جاؤ گے، تم غلط راستے پہ چلنے سے بچ جاؤ گے، تم غلط گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ قرآن پڑھتے رہو، اس کو سمجھتے رہو، اس کو جانو کہ اس پہ لکھا گیا ہے۔ روزانہ ترجمہ ہی پڑھو قرآن کا، جتنی آیت پڑھتے ہو اس کا ترجمہ ہی پڑھو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں مجھ سے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے ہی کی تھی، اور ہم بات کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے۔ پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ دیکھو اس طرح ہم نشانی واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ دیکھیے وہی ہے نا عہد الصق جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ آدم علیہ السلام ہم سب سے وعدہ لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے یہ وعدہ کیوں لیا ہے؟ تاکہ روز قیامت یہ ہم نہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ بھی شرک ہوتا ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، وہ ہمارے باپ دادا ہی کرتے تھے، ہمارے تو خاندان میں کام ہوتا آتا تھا، اس لیے ہم نے بھی وہ کام کرا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ سارے حجتیں تمام کر دیے، نہیں تم کوئی نہیں بہانہ بنا سکتے، تم خود وہ وعدہ کر کر آئے مجھ سے کہ میری سوا کسی کی عبادت تم نہیں کرو گے، لیکن ہمیں وہ چیز یاد ہی نہیں ہے۔ کیوں یاد نہیں ہے؟ کہ ہم نے پہلے کیا کرا؟ اپنے دلوں کو ہم نے غافل کر لیا ہے، ہم نے دل کو پہلے ہی اپنے میلا کر لیا ہے، تو اس میں جو چیزیں پہلے تھی نا بسی ہوئی، جو اچھی چیز کی محبت، بری چیز سے نفرت جو تھی وہ خود بخود نکل گئی۔ تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کے اندر جو بری چیز ہوتی ہے نا اس کو بری لگتی ہے، ہر انسان کو لگتی ہے، لیکن کیا کرنے لگتا ہے انسان کہ انسان اس چیز کی اس کی آواز بٹھا دیتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ تو صحیح ہے، یہ تو صحیح ہے، غلط نہیں ہو سکتی، میں غلط ہوں، نہیں یہ صحیح ہے۔ تو پھر ایسے سے کیا ہوتا ہے وہ چیز کی برائی، ہر چیز کی برائی اس کے دل سے نکل جاتی ہے، اب اس کو کیا لگتا ہے میں تو سب کچھ کام صحیح کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنی ہے ہم لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اچھی بری چیز میں تمیز کرنے والا بنا دے، ہمیں پتہ ہو کہ اچھی چیز کیا ہے اور بری چیز کیا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں سے شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنے خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا، لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکا رہے، اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثالیں ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بری مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ایسے لوگ جو میری آیت میں ایمان نہیں لاتے، میرا انکار کرتے ہیں، ان کی مثال کیسی کتے کی سی حالت ہے۔ یہ کتا کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ زبان باہر رکھتا ہے، اس کو کچھ دے کچھ نہ دے اس کی زبان باہر ہی رہے گی، اس کا پیٹ بھرا ہوا، اس کا پیٹ کھا لیے اس کی زبان باہر رہے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے
تشویق یہ ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات کو سن کر اسے مان نہیں لاتے. ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا, کہتے ہیں ہاں بس ٹھیک ہے, ہاں کر لیں گے نا, جب وقت پڑے گا ہمارے پر. نہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بدترین شخص ہے. کتا سب سے بدترین مخلوق ہوتا ہے نا, اس سے بھی بدتر ہے کہ جو میری آیت کو نہیں مانتے ہیں. تم یہ احکامات ان کو سناتے رہو, شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں. بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے ہیں. جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے, اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے. اور یہ حقیقت ہے بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے. ان کے پاس دل و دماغ ہے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں ہیں, ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر اس سے دیکھتے نہیں ہیں, ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں ہیں. وہ جانور کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں. تو اس طرح سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیات کو ماننے والا بنا دے, نہ کہ آیات کا انکار کرنے والا. ہمیں پتہ ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, ہر حال میں شکر ادا کرو, اور ہم ناشکری کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مشکل حالات آتے ہیں اس میں صبر کرو, ہم صبر ہی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مشکلات آتے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو, ہم لوگوں سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. تو کیا کریں, خلاف کر رہے ہیں نا کام, اللہ کی آیت کا انکار کر رہے ہیں نا, دوسری طریقے سے کام کر رہے ہیں ہم. تو ایسے دعا کرنے کی طرح ہر آیت پر اپنی عمل کرنے والا بنا دے ہمیں. اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے, اسی کو اچھے ہی ناموں سے پکارو, اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں. جو کچھ وہ کرتے ہیں اسی کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے. ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق کے مطابق انصاف کرتا ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ نہ خبر تک نہ ہوگی. میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں, میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے. اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں کہ ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے. وہ تو خبردار کرنے والا ہے برے انجام سے جو سامنے آنے والا ہے, صاف متنبع کرنے والا ہے. کیا لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بولنے کہ تم لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا آسمان و زمین کے انتظام پر, میں نے کس طریقے سے ان کو بنایا ہوا, کسی سے پھیلایا ہوا ہے ان کو, اور کسی چیز کو بھی جو اللہ نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا. اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو. آخر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر ایمان لائے؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنمائی نہیں ہے, اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی. کتنے لوگ پوچھتے ہیں نا ہم سے بھی آخر وہ قیامت کب آئے گی, قیامت کس دن آئے گی, کیا ہوگا اس دن. کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے, اسے اپنے وقت ہی پر ظاہر کرے گا. آسمان و زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا, وہ تم پر اچانک آ جائے گی. یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو. کہو اس کے علم تو صرف اللہ کو ہے, مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا ہوں, مجھے کوئی نقصان تک نہ پہنچتا. دیکھیں صاف آیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا فرما رہے ہیں؟ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوں. اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا. وہ جو جنگ کے عہد کے نام کے دندان مبارک شہید کیے گئے تھے, آپ کو پتہ ہوتا ہے میرے دانت ٹوٹ جائیں گے تو آپ اس جگہ پہ نہیں جاتے, آپ کہیں اور جا کے ٹھہرتے. اسی طریقے سے آپ کو طائف والوں نے پتھر مار مار کے لہولان کر دیا تھا, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا اتنا برا سلوک کیا جائے گا میرے ساتھ, آپ نہیں جاتے. آپ جاتے بھی تو ان کے ساتھ دوسرے طریقے سے بات کرتے, آپ نہیں پتہ تھا نا آپ کو. تو یہ سب چیزیں کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غائب تھے, غائب کے عالم تھے. آیت کا انکار کر رہے صاحب. اللہ تعالیٰ کے اوپر ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ آیت کا انکار کرنا کیا ہے, کہ کتے کسی حالت جیسی ہے, جو کیا ہوتے ہیں بالکل کتے جیسے ہو جاتے ہیں, یا ان سے بھی بدتر جانور ہو جاتے ہیں. چلے کہ آیت کا انکار کرتے ہیں. میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے.
وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کے جن سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو ایک اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح و سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی بخشش اور عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی ہی مدد پر قادر ہیں۔ اگر تم انہیں سیدھے راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئے۔ تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہے۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو۔ اللہ کو چھوڑ کر جسے پکارتے اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ وہ تو بنتے ہیں جیسے تم بنتے ہو۔ جب تم دوسروں کی مدد نہیں کر سکتے، تم دوسروں کی دعاؤں کو نہیں سن سکتے تو وہ کہاں سے سن سکتے ہیں؟ قبروں میں لیٹے ہوئے لوگ وہ کہاں سے سن سکتے ہیں ہماری دعاؤں کو؟ وہ اپنے قبر میں بیٹھی ہوئی ایک مکھی کو نہیں بھگا سکتے، کہاں سے مزاروں پہ جا کے ہماری منتیں پوری کر سکتے جو منتیں مانگتے ہیں مزاروں پہ جا کر؟ ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دیں گے۔ یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں گے اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا حامی و ناصر وہ اللہ ہے جس سے کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے، بخلاف اس کے کہ تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن کر بھی نہیں سکتے۔ بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی و درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے کے بعد ہی ہمارے لیے نا قرآن پڑھ لیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ نرمی کا طریقہ اختیار کرنا ہے، لوگوں سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے۔ جاہل تو ہوتے ہی جاہل ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، ان کے ساتھ لڑنا جھگڑنا نہیں ہے۔ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کا اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور بھی انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ رہے ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بند تو وہ انہیں ان کی کج روی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں اٹھائے رکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ منتخب کر لی؟ ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو، خاموش رہو شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ کہ قرآن پڑھنے کی کیا ہمیں ملا ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو کیا رہنا ہے، ہم نے خاموش رہنا، اس کے ساتھ بھی نہیں پڑھنا ہوتا۔ جیسے کہ نا ہماری فیوریٹ آیت چلی ہوتی ہے، وہ آیت چلی ہوتی ہے ہمیں آتی ہے اور ہم ساتھ پڑھنے لگ جاتے ہیں، کوئی پڑھ رہا ہو تو ہم ساتھ پڑھنے تلاوت کرتے ہیں، نہیں۔ تو قرآن پڑھا جائے تو اس کو سننا ہے، جسٹ سننا ہے، کوئی لسننگ کوئی کچھ نہیں کرنا ہوتا، کچھ نہیں بولنا ہوتا۔ کیوں سننا ہے، کیوں خاموش رہنا ہے؟ تاکہ کیا ہمارے اوپر رحمت نازل کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ میں تم پر رحمت نازل ہوں۔ صرف قرآن سننے پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل کر رہے ہیں، سوچے قرآن پڑھنے پر کتنی رحمت نازل کریں گے وہ۔ تو قرآن سننے کو بھی اپنا معمول بنایا کریں، قرآن سنا بھی کیا کریں، ہم لوگ پڑھتے نہیں رہا کریں، سننے کی بھی عادت ڈالیں کہ اپنے بچوں کو بولا کریں کہ وہ سنا دیں، یا کبھی موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے سن لے کیا کریں، تو سنا بھی کیا کریں، قرآن ہر وقت نہیں پڑھتے رہا کریں۔ سورۃ الانفال، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واتقوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اچھا ایک آیت رہ گئی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ کیا کریں؟ اپنے رب کو یاد کیا کریں، صبح و شام یاد کریں، صبح بھی یاد کریں، شام کو بھی یاد۔ شام کو کب؟ صبح فجر کے ٹائم، فجر کے بعد، اور شام کو عصر کے بعد، ان دونوں وقت میں اپنے رب کو یاد کیا کرو۔ اور یہ زیادہ پسندیدہ ہے کہ کیا کیا جائے کہ جو لوگ ذکر کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھا جائے اور ذکر کیا جائے ان وقت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے کہ کوشش کیا کریں کہ ان وقت کے اندر، اب تو ہمارے پاس یہ وقت ہوتا ہے نا الحمدللہ، صرف افطاری کا ٹائم ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس، زیادہ سے زیادہ دعائیں پڑھا کریں، جو دعائیں یاد ہیں ان کو پڑھتے رہا کریں، ہر دعا پڑھا کریں، اور سحری کے وقت بھی دعائیں پڑھا کریں، اور سحری کے بعد فجر کے بعد بھی دعائیں پڑھا کریں، اللہ کو یاد کیا کریں۔ سحری کھائے، فجر کی نماز پڑھی اور سو گئے، یہ نہیں کیا کریں، کم از کم آدھے گھنٹے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا کریں، یا لیٹ کر ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا کریں، لیکن یاد ضرور کیا کریں اللہ تعالیٰ کو۔ سورۃ الانفال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کون ہے اللہ والے؟ جو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر سنتے ہیں ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان پہ خوف سارے ہوتا ہے، نہیں میں تو عمل نہیں کرتی تھی، میں تو یہ کام کیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ مجھے تو یہ بولا، اب کیا ہوگا میرا پیچھے کا، فوراً ڈر جاتے ہیں، فوراً اپنے گناہوں سے بچنے کی توفیق کرتے ہیں، راستے ڈھونڈتے ہیں میں نے اس گناہ سے کیسے بچنا ہے، کیا کروں میں اس گناہ سے بچ جاؤں۔ پھر کیا کرتے ہیں کہ اپنی رب کی آیتیں جب سنتے ہیں، ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، نہ کہ وہ بیزار ہو جاتے ہیں کب ختم ہوگا، کیا مسئلہ ہے، بیٹھے ہی رہتے ہیں یہاں پہ، کتنا پڑھنا ہے، میں تو تھک گئی ہوں پڑھ کر۔ نہیں، ان کا جب بھی وہ اللہ کی آیتیں سنتے ہیں کیا ہوتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اور زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کچھ میں نے ان کو دیا ہے اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ میرے خیال سے ہر صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، ہر صورت کے اندر کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، جتنا صحت کے رہو گے اتنا تم نقصان پاؤ گے، اتنا تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، جتنا تم خرچ کرنے والا بنو گے میں اتنا تمہیں ساتھ دوں گا۔ وہی آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ لوگوں کو دینے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دے کس طریقے سے دیتے ہیں، آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ایک امام تھے، میں کل ہی فیس بک پہ پڑھ رہی تھی کہ وہ امام ہے، کافی فیمس امام گزرے ہیں، تو وہ اپنے خرچ کے لیے کچھ بھی نہیں رکھتے تھے، ان کے پاس خرچ چلانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، پیسے ہی ہوتے تھے۔ جب ان کو دیکھو تو ان کی حالت بالکل ایسی غریبوں جیسی حالت تھی، اور دیکھا جائے جب ان کو دیکھا غور سے، جب اس کی جان پڑتال کی تو پتہ چلا وہ 100 گھروں کا خرچ چلاتے تھے۔ کہاں سے آتا تھا اتنا پیسہ؟ 100 گھروں کا خرچ چلایا کرتے تھے، ان کو خرچ دیتے تھے 100 گھروں کو، لیکن اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے تھے وہ۔ لیکن دینے والے بنے تو اللہ تعالیٰ بھی دیتا ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کے دیتا ہے۔ پہلے انہوں نے 1 گھر کو دیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 گھروں کے برابر دیا ہوگا، انہوں نے 10 گھروں کا دیا، اللہ تعالیٰ نے 20 گھروں کے برابر دیا ان کو۔ تو ہمیں تو دینے والے بنے نا، ہم تو پیسے ہی نہیں نکالتے، ہم صدقہ ہی نہیں کرتے، ہم صدقہ تو کریں پہلے، ہماری سیلریز آتی ہیں پوری سیلری ایسے کھا جاتے ہیں، ابھی پورا نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، پہلے روتے ہی رہتے ہیں، رونا تو ہمارا کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس صدقہ نکالا کریں۔ سیلری ہے تو میں ضرور 1000-500 روپے دے دیا کریں، کسی غریب کو دے دیا کریں، آپ کو پتہ ہے آس پاس سے لوگ پریشان ہیں، بیمار ہیں، ان کو دے دیا کریں جا کر، کوئی مانگنے والا آتا ہے یا اس کے لیے نکال دیا کریں، اس کو دے دیں، یہ نہیں کہ پورے دے دیں، تھوڑا تھوڑا کر کے سب کو دے دیں، لیکن ضرور نکالا کریں، پیسے نکالیں گے تو برکت ہوگی، نہیں نکالیں گے تو برکت نہیں ہوگی، اسی طریقے سے روتے رہیں گے ساری زندگی میں۔ جب اللہ تعالیٰ کے نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں سے دیتا ہے کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتا، آپ کے رزق میں ایسے بڑھ کر آپ کو پتہ نہیں، آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی میں پیسے کیسے استعمال کروں، میں کیا لوں، میرے پاس ہر چیز لے کے موجود ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھے اتنی چیزیں دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے؟ آپ بھی تو دینے والے ہیں نا، آپ دینے والے بن رہے ہیں نا، اب یقین کریں آپ سے دینے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے، کس طریقے سے آپ کو دیں گے، آپ کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، آپ کہیں گے بس تو ہر چیز موجود ہے پھر بھی اتنا آ رہا ہے، اس لیے آ رہا ہے کہ آپ دیں، اور آپ دیں، اللہ تعالیٰ اور چاہتے اور دیں، تاکہ جنت میں اپنے لیے گھر کرتے جائیں، جنت میں اپنے لیے محلات تعمیر کرتے جائیں۔ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے ہی لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں، جو سچے مومن ہیں وہ یہی لوگ ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے بڑے درجے ہیں، بڑے بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے،
اور بہترین رزق ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا درجہ بتایا ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، آیات پڑھ کر اور ایمان لاتے ہیں، اللہ کے قرآن کو شوق سے سنتے ہیں، جو الحمدللہ ہم سب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میرے پاس بڑے بڑے درجے ہیں، بہت بڑے بڑے، اور جنت کا صرف ایک درجہ کتنا بڑا ہے، جتنا ہمیں زمین سے آسمان کے ستارے دکھتے ہیں۔ کتنا دور ہے نا ستارہ، کتنا دور ہے، اتنا سا دکھتا ہے، بالکل چھوٹا سا، اتنا سے جنت کا ایک درجہ ہے جو اتنا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے پاس ان کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں، پتہ نہیں کتنے درجے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، پھر کیا ان کے لیے محلات ہیں، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں بہترین رزق ہے، ایسا رزق جو نہ کبھی سوچا ہے نہ کبھی دیکھا ہے۔ اس مالا غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسے اس وقت پیش آئی تھی، جب کہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ ناگوار تھا کہ وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑا کر رہے تھے۔ حالانکہ وہ صاف نمایاں ہو چکا تھا، ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف آنکے جا رہے ہیں۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، تم چاہتے تھے کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائے، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ اذ یغشیکم الناس امنة منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کر دے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ یہ واقعہ بدر ہے، جنگ بدر کا واقعہ ہے، جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب مسلمان 313 تھے، وہ کہاں کافر ہزاروں کی تعداد میں، تو اس سب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کر رہا تھا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، بس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ پر چوٹ لگاؤ، کہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت سزا گیر ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو، اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دو چار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو، جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری الا یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جائے قرار ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے نہ قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے کو قتل کیا، اور اپنے نبی اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے، لیکن اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باہر آ جاؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اسے سرتابی نہ کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے، لیکن اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔
اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ساتھ تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہے اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ جان رکھو، جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد کیا ہے؟ آزمائش ہے، اس سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، تمہارے لیے فتنہ ہے، وہ آزمائش ہے۔ میں تمہیں آزماؤں گا کہ تم کس طریقے سے اپنے اولادوں کے، اپنے مالوں کی حفاظت کرتے ہو، اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہو، تم کہ اللہ کے لیے ان کو لگاتے ہو، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کو وقف کرتے ہو، یہ ساری آزمائش ہمارے لیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اور ہم اولاد کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنا دین ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قتل کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں، اور وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ جب ان کو ہماری آیت سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے آ چلے ہیں۔ اور وہ بات بھی یاد کرو جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعہ کہ تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور ان کو عذاب دے دے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا قاعدہ نہیں کہ تم لوگ استغفار کر رہے ہو، مجھ سے مانگ رہے ہو، میں ان کو عذاب دے۔ تو استغفار سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ عذاب سے بچنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا استغفار کرنا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم محفوظ رہ سکتے جتنا ہم استغفار کریں، جتنا ہم استغفار کرتے ہیں اتنا ہم اپنے گناہوں کو مٹاتے ہیں نا، کہ گناہوں کے ذریعے سے تو ہمارے پہ آفتیں آ رہی ہوتی ہیں، بلائیں آ رہی ہوتی ہیں، تو کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے۔ لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ مسجد کے جائز متولی نہیں ہے، اور اس کے جائز متولی تو اس سے پہلے تقوی ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے تالیاں پیٹتے ہیں۔ بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کے پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مان اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخرکار یہی کوشش ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنے گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافی جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ اثر دیوالیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اس پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنے سے روک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے اپنا 9 پارہ کمپلیٹ کر لیا، انشاءاللہ کل 10 پارہ کمپلیٹ کریں گے۔ جو کچھ کہا ہے سن اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔